बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। पाक अमरीका बढ़ते हुए ताल्लुकात जहां मशरिक़ वस्ता के लिए सूदमंद साबित हो रहे हैं, वहीं खित्ते में क़याम अमन की भी ज़मानत है। सदर ट्रंप के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तारीख़ी कलमात खित्ते में पाकिस्तान की सियासती और दिफाही बरतरी का एतराफ़ है। सदर ट्रंप क्या कहते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। और जूम पे हमें ज्वाइन कर रही हैं आमना शेख साहिबा। बैरिस्टर साहब, आपने ट्रंप साहब की गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के लिए तारीफ़ी कलमात, खित्ते में पाकिस्तान की बरतरी, और रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर की जो है वो तकरीर चल रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में। बड़ी धुआंधार और बड़ी बैलेंस तकरीर है। उन्होंने कहा कि हम तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए हल करना चाहते हैं। उन्होंने गाज़ा की भी बात की, उन्होंने भारत की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत थी उसकी बात की, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की मशरिक़ वस्ता के हालात की बात की। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के सिफारती सियासी रोल को और दिफाई रोल को किस तरह देखते हैं और इससे पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर साहब की यूएनजीए की स्पीच है वो तो इस वक्त चल रही है, तो उसको तो मुहर्रिकात पे जब थोड़ी सी वो पूरी हो जाएगी तो और मौका मिलेगा उसको पढ़ने या सुनने का प्रॉपर्ली, तो उस पर बात होगी। लेकिन जो उससे पहले आज मीटिंग हो चुकी वाइट हाउस के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये बात दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन सदर जो भी हों वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वक्त, क्योंकि दुनिया तमाम के लीडरान अमेरिका में मौजूद होते हैं, तो बहुत सारों से मुलाकात करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लीडरान होते हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता, जिनका कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में, डिफेंस स्ट्रैटेजी की चीज़ों के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, और अब जबकि हम सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में भी हैं, तो मिडल ईस्ट पूरे की पॉलिसी हमें इफ़ेक्ट करती है। ऐसी सिचुएशन में आज की मीटिंग पाकिस्तान के उस उभरते हुए रीजनल पावर को की रिकग्निशन है कि वैसे तो नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात के डायमेंशंस और हैं। भारत की ट्रेड डील की बात हुई होगी, दीगर इस तरह की चीजों की, शायद रूस की पड़ेगी या आप आने पे मिठाई खिलाएंगे अनवर भाई? बैरिस्टर साहब ने आज अच्छी पॉजिटिव बात की, हुकूमत की किसी चीज की तारीफ की है, तो आज जितना यूएनजीए का खिताब तारीखी है उतनी ही आज का दिन तारीखी हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी है। हमारी तो दुआ ये है कि आप वज़ीर आज़म, आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहे हैं सही रास्ते। हमारी तो दुआ ये है कि इस वज़ीर आज़म की जगह आप वज़ीर आज़म होती तो थोड़ी ज्यादा मजीद बेहतर बात होती है। हम गवर्नमेंट की नहीं, पाकिस्तान की रियासत की तारीफ, हम अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर पाकिस्तान की रियासत पे अगर मैं मैडम बात कर सकूं, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए उनकी मकरूज है। जिस तरह से पाकिस्तान आपसे गुजारिश है कि आपको मौका मिलेगा, नेशनल फ्रंट के ऊपर आप भी उस पे अपनी गुफ्तगू कर लीजिएगा। ये 2 मिनट मुझे इनायत किए गए हैं, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं इसमें बात पूरी कर सकूंगा, वरना अगर आप करना चाहती हैं तो हम तो बल्कि सुनना चाहते हैं, हमारे तो कम ही अल्फाज इसमें निकलें तो बेहतर। गुजारिश है कि पाकिस्तान का एक रीजनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर एक रोल है, उस रोल के ऊपर हमारी एंटायरली उसका हमारी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कोई मेजर इस तरह के ट्रेड रूट्स नहीं है, उसका हमारी दिफाई एबिलिटी से ताल्लुक है, डिफेंस से, मिलिट्री मुआहदा। सऊदी अरब के साथ भी ट्रेड मुआहदा नहीं हुआ, सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा है जिसकी एंसिलरी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ सरमायाकारी भी हो, कुछ दीगर पेमेंट्स हों। जो ईरान रिलेटेड भी पाकिस्तान का रोल अमेरिका के पर्सपेक्टिव में है वो डिफेंस रिलेटेड रोल है। जो बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका ने रिसेंटली बात की अफगानिस्तान के अंदर, हमारा कोई ट्रेड रिलेटेड रोल नहीं है, डिफेंस रिलेटेड रोल है। जो हमारी भारत से हम आजकल बहुत ज़्यादा आगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चल रहे हैं वो मिलिट्री विक्ट्री की वजह से है, उसमें कोई पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो डिप्लोमेसी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई, जो फील्ड मार्शल साहब ने की, जो फौज ने अपने इकदामात के थ्रू की, जो फौज ने जंग जीत के पाकिस्तान के कद में इजाफा किया, उसके ऊपर अगर हुकूमत भी अपना थोड़ा सा काम करके कुछ थोड़ी सी बेहतरी ला सके, अगर इसी के अंदर हमारा थोड़ी सी इकोनॉमिक डील साइन हो जाए। आज गए हुए थे हम, मैडम से पूछना चाहते हैं कि डिफेंस रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, नेचुरली फील्ड मार्शल साहब की मौजूदगी इस बात को इंश्योर करती है, लेकिन क्या कोई ट्रेड डील भी हमारी अमेरिका से साइन हुई है? क्या कोई इन्वेस्टमेंट्स भी आने का इसके अंदर कहानी है? जो सिविलियन गवर्नमेंट वाली साइड है उसको हमें बेहतर करना चाहिए। जो हमें प्लेटफॉर्म मिलिट्री डिप्लोमेसी से और
اور عسکری جیت سے ملا, اس کے اوپر اگر سویلین گورنمنٹ کچھ بلڈ کرے گی تو پاکستان کو کچھ ملے گا, ورنہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے نیریٹو کے اندر بات رہے گی. بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے, ہم تو بہت عرصے سے سارے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ریجن میں ایک رول ہو, لیکن وہ رول صرف ملٹری سے اگر آگے بڑھ کے ٹریڈ, ڈپلومسی, دیگر چیزوں میں بھی ہو, اکانومی, انویسٹمنٹ, انوائرمنٹ, ہیومن رائٹس, بہت سارے اس کے اندر اہداف ہو سکتے ہیں. یہ کام اگر گورنمنٹ کر لے تو جو پلیٹ فارم ملٹری نے اور فیلڈ مارشل نے پرووائڈ کیا ہمیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, اس پہ پاکستان کی مزید بہتری ہوگی. آمنہ شیخ صاحبہ, ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی غزہ کی بات کی گئی ہے. پھر وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی اس ملاقات کو ریجن میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی ڈیفنس ایگریمنٹس تو ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ کر معاشی معاہدے بھی ہوں گے. اس کے بارے میں ایک تو بتائیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات کو حکومتی حلقوں میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے, میں ایک تو جو بیرسٹر صاحب نے بات شروع کی ہے, اصل میں وہ شاید اچھی بات کرتے رہتے ہیں, اگر میں ان کو بیچ میں نہیں ٹوکتی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آمنہ شیخ صاحبہ نے میری بات سے ایگری بھی کر لیا اور میں نے حکومت کی تعریف بھی کر دی, تو انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا اپنی پوری بات, شاید میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بیچ میں کہہ کے اپریشیٹ کر دیا, لیکن آئی تھنک امپورٹنٹ بات وہی ہے جہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ملاقات کی نوعیت, اول تو اس طرح کی ملاقات کسی سے ہوئی بھی نہیں, اور دوسری بات یہ کہ ملاقات کی نوعیت, ملاقات کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رد عمل, ان دس کیس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, انہوں نے جس طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی, اور پہلے بھی ان کی فیلڈ مارشل سے آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ملاقات جو تھی وہ 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات میں تبدیل ہو گئی, جس کے اندر بیرسٹر صاحب شاید بھول گئے تو ان کی یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ پہلے سے ٹریڈ ڈیل جو ہے از آن دا کارڈز. ٹریڈ ڈیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم صبح بیٹھیں گے اور شام کو سائن ہو جائے گی. obviously it is on the cards, اس کے بہت سارے پروسیجرز ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, لیکن یہ میرا بیانیہ نہیں ہے, یہ حکومت کا بیانیہ نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں, اینڈ ناٹ اونلی کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ اپنا ٹریڈ وہ ختم کر رہے ہیں, انڈیا کے اوپر ٹیرفز زیادہ لگائے جا رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب ہم خطے کے اندر پاکستان کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایون جو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا جس وقت یہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا, دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کو ان ممالک میں سے کوئی بھی شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا تھا جو آج پاکستان کی ڈپلومیٹک امپورٹنس ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ مارکہ حق ہے جس کے اندر ہمیں واضح برتری حاصل ہوئی, اور ناٹ اونلی برتری حاصل ہوئی, اس طرح سے برتری حاصل ہوئی جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ 6-0 جو ہے وہ ایک میم کی طرح تو چلتا رہا, بٹ یہ کہنے کو ایک میم ہو سکتی ہے. یہ ایک دنیا بھر کے اخبارات نے, دنیا بھر کے میڈیا نے یہ بات کہی کہ اس طرح کی جنگ, اس طرح سے جس طرح سے ہماری ایئر فورس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, جس طرح سے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں اس کو پلان کیا گیا, دیٹ واز not something that happens every day, that was not something usual, that was not something that everybody can do. سو ہماری فوجی قیادت نے اور ہمارے جوانوں نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں دکھا سکتا تھا. تو وہاں سے پاکستان کا آگے جانے کا جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوا, اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر کیونکہ ہم یقیناً ان لوگوں سے شاید بہت کمتر ہیں جو محاذ پہ جا کر جنگ لڑتے ہیں, ہم ان کی طرح تو جنگ نہیں لڑ سکتے, پر ہمیں اپنا رول اس حد تک ضرور پلے کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے, اور ہمیں سراہنا چاہیے عسکری قیادت کو اور پولیٹیکل قیادت کو, دونوں کو, کیونکہ اس وقت جو سب سے بہترین چیز ہے وہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کا مذاق نہیں اڑا رہی, پوری دنیا ایسی خبریں نہیں چلا رہی کہ میرے خلاف باجوہ نے سازش کر دی, میرے خلاف فلاں نے یہ کر دیا, جو فلانا جنرل اور فلانا جنرل آپس میں لڑ پڑے. اس وقت پاکستان پیس کا پیغام دے رہا ہے, اس وقت پاکستان سٹیبلٹی کا پیغام دے رہا ہے, اس وقت پاکستان گڈ گورننس کا پیغام دے رہا ہے, اس وقت پاکستان گڈ ملٹری کا پیغام دے رہا ہے. اور میرے آپ پہ, ہم سب پہ ایز پاکستانیز
یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس پیغام کو اور آگے لے کر چلیں, اور یہی وہ اسٹیبلٹی ہے, یہی وہ پیس ہے, یہی وہ تسلسل ہے جو پاکستان کو آگے لے کر چلے گا. اگر ہم آج پھر سے وہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ تم ٹھیک اور تم برے, اور کیونکہ مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے تو حکومت جو بھی کرے گی میں اس کو غلط کروں گا, then we will be back to square one. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری فوج نے, ہمارے جوانوں نے اور ہماری حکومت نے مل کر اگر پاکستان کو انہوں نے اندھیروں سے نکالا ہے, تو خدا را ہم میں سے کسی کو بھی اپنی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بیچ میں لا کے اس کو دوبارہ ایک نیگیٹو امیج کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. بریسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم اور پھر اس وقت کا نا انور صاحب کے اوپر نا تھوڑا اثر ہو گیا, وقت کا تھوڑا اثر ہو گیا. اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کو لے کر انڈیا میں بہت تنقید کی جا رہی ہے مودی پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں ان کے کہ ہمیں سوئیاں چبھ رہی ہیں, بے چینی ہے, اضطراب پایا جاتا ہے. ایک تو اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا, اور دوسرا جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور میں روکوں گا اسرائیل کو اس طرح کرنے سے. اس طرح گریٹر اسرائیل بھی رکے گا, فلسطین کی بات بھی کی جا رہی ہے, اس کو تسلیم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے سب سے پہلے بھارت کے پرسپیکٹو میں تو میں صرف اتنی سی گزارش کروں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکنڈ پریزیڈنسی کو ریڈ نہیں کیا صحیح, اس بات کو ان کو ایگری کرنا چاہیے. نیچرلی اس کے اندر ایک تو پاک بھارت جنگ والی بنیان مرصوص والی بات ہے, جس کی وجہ سے ان کا ڈپلومیٹک سٹیچر, ان کا ملٹری سٹیچر, ان کا ریجنل پاور کا سٹیچر کافی کم ہوا, خاص طور پہ اس تناظر کے اندر کہ آلریڈی ان کے جو باقی ہمسایہ ممالک ہیں, خواہ سری لنکا ہو, خواہ بنگلہ دیش ہو, خواہ نیپال ہو, خاص طور پہ خواہ چائنا ہو, تو ان کے ساتھ ان کی آلریڈی نہیں بنتی. اور جب پاکستان کے ساتھ بھی ان کو اس میں بنیان مرصوص کے اندر انہیں ناکامی کا سامنا ہوا, تو نیچرلی ان کا ایک سٹیچر بھی گرا. لیکن ان کی اسٹرینتھ امریکہ کے ساتھ ملٹری اسٹرینتھ نہیں تھی, ڈپلومسی کی, ٹریڈ کی اسٹرینتھ تھی. انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو ڈپلومسی اور ٹریڈ میں ٹھیک نہیں پڑا, وہ ٹریڈ ڈیل کو ڈیلے کرتے رہے. انہوں نے روس سے تیل خریدنے کے اوپر کافی زیادہ انسسٹ کیا, انہوں نے ایران کے چاہ بہار کے اوپر امریکہ کے ساتھ انسسٹ کیا, جن چیزوں کو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے اندر تو شاید ایکسیپٹیبل تھے, لیکن اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر جس سے آج کل دنیا اور ہمارا خطہ گزرا ہے, اس میں مودی نے اور انڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریڈ نہیں کیا, جس کے وہ نقصانات ابھی اٹھا رہے ہیں. جو دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں ہم ماضی میں یہ کہتے رہے کہ مڈل ایسٹ میں جو بھی ہوتا ہے, یعنی کہ پاکستان کے بارڈر سے, یا چلیں ہم تھوڑا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, افغانستان کے بارڈر سے ویسٹ پہ, ایران اور افغانستان کے بارڈر سے ویسٹ پہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہماری اس میں ڈائریکٹ سٹیک نہیں ہے. ہمارا سٹیک ہے افغانستان میں, ایران میں, چین میں, شاید یو اے ای میں اور بھارت میں. یہ ہمارا یہ جو انڈو پاک اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں, یہ ہماری ٹریڈیشنل پاور سپیس ہے. اب جب کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ سائن کر لیا ہے, یعنی کہ ہم ملیٹریلی مڈل ایسٹ کے اندر جا چکے ہیں, اکنامکلی نہیں بھی تو ملیٹریلی ہم جا چکے ہیں, تو اب مڈل ایسٹ کے اندر کیا پالیسی ہوتی ہے, غزہ کے اندر کیا ہوتا ہے, ویسٹ بینک میں کیا ہوتا ہے, اسرائیل کیا کرتا ہے, فلسطینی اسٹیٹ کیا کرے گی, امریکہ کا رول کیا ہوگا, کیونکہ یہ تمام چیزیں سعودی عرب کے دفاع کو امپیکٹ کرتی ہیں. اگر جنگ ہوئی تو سعودی عرب کے بارڈرز کے قریب ہوگی, اگر پیس ہوا تو سعودی عرب کے بارڈرز کے گرد و نواح میں ہوگا, اور ہم اس کے اندر ملیٹریلی کمیٹڈ ہیں. اس وجہ سے پاکستان کا اب ایک اسٹرکچرل سٹیک ہے جو کہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. پہلے ہم کہہ دیتے تھے کہ ہم کشمیر پہ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں, فلسطین پہ اتنی بات نہیں کرے کیونکہ وہ کسی اور کا مسئلہ ہے, وہ عرب اپنے مسئلے خود سالو کریں گے. لیکن اب جب کہ ہم نے ایک دفاعی پرسپیکٹو کے اندر ایک معاہدہ سائن کر لیا ہے, تو اگر عرب ممالک میں جنگ لگی تو پاکستان کا اس کے اندر ڈائریکٹ سٹیک ہے, جس وجہ سے جو پالیسی جنگ کی طرف لے کے جائے یا نہ جنگ کی طرف لے کے جائے, اس میں بھی پاکستان کا سٹیک ہے. اس پرسپیکٹو میں پاکستان کا ایک 1947 کے بعد سے آج تک سٹانس ہے, 1948 جب اسرائیل کی اسٹیٹ کریٹ ہوئی اس کے بعد سے آج تک سٹانس ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک ایک خود مختار فلسطینیوں کی مرضی سے کریٹڈ اینڈ گورنڈ پیلسٹینین اسٹیٹ کریٹ نہیں ہوگی, ہم اسرائیل سے نہ بات کریں گے, نہ ریکگنائز کریں گے, نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اسرائیل نے درمیان میں کہا کہ وہ یہ جو دو حصے ہیں غازہ اور ویسٹ بینک, کہ اسرائیل ان دونوں کو بھی اپنے اندر ضم کر دے گی, اور یہ گریٹر اسرائیل فرام دی ریور ٹو دا سی والا ایک اسرائیل بن جائے گا, خدا نخواستہ. اور
اس بات کو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اس کے لیے جنگ کرنے کو بھی تیار ہے, یعنی کہ ملٹری کیمپین کرنے کو بھی تیار ہے. ماضی میں جب اکتوبر 2023 والا اٹیک ہوا, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ امریکنز ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اس کو ایک سٹرپ میں کنورٹ کر دیں گے اور یہاں پہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی اور نیوٹرل سٹرپ ہوگی. ہم سب کو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان یاد ہے, جس سے یہ لگا کہ شاید امریکن یہ پالیسی کہ ہم ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اس کو ایک پیسفل سٹرپ کے اندر کنورٹ کر دیں گے, یہ پالیسی شاید ایگزیکیوٹ اسرائیل کے تھرو ہوگی اور اسرائیل ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کر لے گا مزید. مطلب ویسے تو اس نے آلریڈی ٹیک اوور کیا ہوا ہے لیکن پرماننٹلی ضم کر دے گا. آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی کہ ہم کسی صورت میں ویسٹ بینک کو ضم نہیں ہونے دیں گے اسرائیل میں, یہاں تک انہوں نے کہا کہ انف از انف, اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ. تو یہ اس پالیسی سے شفٹ ہے جو اب سے 18 مہینے پہلے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی لگ رہی تھی کہ ہم ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کر لیں گے اور ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کر کے اس میں سے حماس وغیرہ کو نکال کے باقیوں کو نکال کے اس کو ایک ایسی سٹرپ کریٹ کر دیں گے جہاں پہ کوئی امن و امان کے مسئلے نہیں ہوں گے. یہاں سے یہ بات ایک چینج آف پالیسی ہے کہ اب ہم ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کو بالکل گھسنے نہیں دیں گے, اور پھر اس سے آگے نکلے گا کہ جو لوگ واقعی ویسٹ بینک کے پیلسٹینین باسی ہیں, جو وہاں کے ہیں ہمیشہ, جو پچھلے 5000 سال سے وہاں رہتے ہیں, کہ وہ اپنے کچھ فیصلے کریں سیاسی بنیاد پہ, جمہوری بنیاد پہ, اور اس کو پیلسٹینین, اس کو اور دیگر ایریاز کو پیلسٹینین سٹیٹ کی طرح چلائیں, جس کو کہ دنیا کے دیگر تمام ممالک اب تقریباً ریکگنائز کر چکے ہیں. آمنہ, میں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا کہ پالیسی شفٹ کی وجہ کیا ہے, کہ مسلم ممالک کا اتحاد اور بڑھتا ہوا دباؤ ہے, یا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو طاقت کا توازن آ رہا ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بریک کے بعد آپ سے گفتگو رہیے گا. ویلکم بیک. آمنہ, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا امریکہ کی اسرائیل سے متعلق جو پالیسی شفٹ ہے وہ مسلم امہ کا اتحاد ہے, یا امریکہ کے مشرق وسطیٰ اور اس ریجن میں اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں؟ دیکھیں انور صاحب, دونوں باتیں ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کو نا کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. امریکہ کو پاکستان نے, امریکہ کے ساتھ جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ملٹری معاہدے تو ہو ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریڈ ڈیل کی طرف بھی جا رہے ہیں. پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے, جو انڈیا کے اندر امریکہ ابھی تک انویسٹ کر رہا تھا. اوبیسلی اس کی اسٹریٹجک ریزنز تھے. پاکستان اور چائنا کا جو آپس میں اتحاد ہے وہ بھی امریکہ کو, بیکاز اوبیسلی امریکہ اور چائنا اس وقت بڑے ڈائریکٹ رائیولز ہیں. لیکن اس کے باوجود نظر یہ آیا کہ انڈیا کے اندر انویسٹ کرتے رہے, لیکن انڈیا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ, اتنی زیادہ فائنینشیل سپریمیسی, اتنی زیادہ نمبرز میں وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس ہر طرح کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ تھی, لیکن انڈیا کو بہت بری طرح شکست حاصل ہوئی. اور ناٹ اونلی شکست حاصل ہوئی, انڈیا نے اپنا ڈپلومیٹکلی اینڈ آئی وڈ سے میڈیا فرنٹ کے اوپر بھی پوری دنیا میں مذاق اڑوایا. تو اس کے بعد امریکہ کے لیے یہ ایک بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ کیا وہ ایک ایسے ہی کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی ملک میں انویسٹ کرتے رہنا چاہتے ہیں جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضرورت پڑنے پر, وقت آنے پر نہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, تو وہ امریکہ کا کیا ساتھ دے گا. یا امریکہ کو دیکھیں, جب تک آپ کی بارڈر سیکیور نہیں ہے, جب تک آپ کی ڈیفینس اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنے کی, اپنی خود مختاری کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو, تو آپ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جی ہم ٹریڈ میں بہت اچھا کر لیں گے یا ہم اور چیزوں میں بہت اچھا کر لیں گے. انفارچونیٹلی آپ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو, اپنی خود مختاری کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. سو انڈیا نے جو کیا وہ امریکہ کو نظر آیا. آن دا کنٹری پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی امریکہ کو نظر آئی. ناٹ اونلی امریکہ کو نظر آئی, پوری دنیا کو نظر آئی. جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں آپ سے کہا کہ پوری دنیا کے اخبارات نے, انکلوڈنگ امریکہ کی ٹی ویز پر اس بارے میں شوز چلے کہ جی پاکستان کی ایئر فورس نے جو پرفارمنس دکھائی ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ تھی. سو کیرنگ دیٹ فارورڈ, اس کے بعد پاکستان نے اس جنگ کے جیتنے کے بعد سے جو اپنا ڈپلومیٹک سٹانس رکھا وہ بھی کوئی یوزول نہیں تھا. دیکھیں, ہم حکومتوں کو اچھا برا کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ باتیں فیکٹس پر مبنی ہوتی ہیں. آج سے پہلے پاکستان کی ڈپلومیسی ایسی نہیں رہی, آج سے پہلے پاکستان کی ملٹری ایسی نہیں رہی. جو چیزیں پاکستان کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں خود اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں موجود ہوں اور
مجھے کیونکہ شوق ہے، میں آتے جاتے ہر شخص سے پاکستانی ہو یا یہاں کے لوکلز ہوں، میں بات کرتی ہوں پالیٹکس پہ، سب چیزوں پہ. انگلینڈ میں بھی ایک بہت بڑا شفٹ آیا ابھی کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے پیلسٹینینس کو ایز اے اسٹیٹ، ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کیا. سو یہاں پہ بھی اگر آپ بات کریں تو ہر جگہ پاکستان کی، پاکستان سے باہر جہاں بھی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری پہ بات ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل ونز پہ بات ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے ناٹ جسٹ اپنے ریجن میں بٹ ورلڈ وائڈ ڈپلومیسی میں پاکستان کی ایک بڑی میجر امپورٹنس ہو چکی ہے. سو یہ چیزیں یقیناً آپ کو ایک بہتر بارگیننگ ٹیبل کے اوپر آپ کو دیکھیں، یو ہیو ٹو ارن یور سیٹ ایٹ دا ٹیبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مجھ سے اپنا ملک چل نہیں رہا اور میں یہ امید کروں کہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ مجھے ریکگنائز کریں گی یا میرے سے بات کریں گی یا میرے ساتھ پارٹنرشپس کریں گی. یس بٹ وین آئی پروو مائی سیلف، اور پاکستان نے بالکل یقیناً وہی کیا. تو امریکہ کو یہ نظر آ چکا ہے کہ ہی ہیز ٹو بیٹ آن دا رائٹ ہارس. بالکل صحیح. مجھے آگے بڑھنے دیجیے گا. بیرسٹر صاحب، پرائم منسٹر سے اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کے دوران کوٹ پر ٹرمپ کے ایک جنگی جہاز تھا. بڑا اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے. انڈیا کو بڑی بے چینی ہے کہ شاید ٹرمپ نے مودی کو ایک پیغام دیا اور پاکستان کی برتری کو ایکسیپٹ کیا. ایک تو یہ دوسرا، بگرام ایئر بیس پر امریکہ اور طالبان کا کچھ نیا تنازع بننے جا رہا ہے. کوئی وہاں پر امریکہ ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے یا پھر چائنا کو بتانے کے لیے اپنی فزیکل پریزنس چاہ رہا ہے افغانستان میں تاکہ اس ریجن کو براہ راست کنٹرول کر سکے. سب سے پہلے وہ جو تصویر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جہاز والی، وہ F-22 ہے. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ملٹری ڈیفنس سے کوئی تعلق ہے. میری ناقص رائے میں، شاید میں اس بارے میں غلط ہوں، ٹرمپ نے وہی جہاز پہنا ہوا تھا جب اردوان سے بھی ملے، جب وہ باقی بھی سب سے ملے. تو اگر وہ صرف پاکستان کی میٹنگ کے لیے پہنا انڈیا کو تو پھر تو شاید اور بات ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے انہوں نے اپنا جھنڈا اور اپنا جہاز پہنا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اندر ریڈنگ زیادہ کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کچھ F-17 پہنا ہوا تھا کہ ہم مطلب تو F-22 پہنا ہوا تھا اور وہ ان کا جہاز ہے اور وہ ایک ملٹری پاور. تو میرے خیال میں یہ شاید ہم انڈیا کو تو باتیں لگا سکتے ہیں اس بارے میں جو ٹویٹر کے اوپر شاید چل بھی رہی ہیں، لیکن ہمیں انٹرنلی تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو میسجنگ تھی. جو دوسری بات آپ نے کی، معذرت میں نے آپ کو کہا وہ بگرام ایئر بیس. جی، بگرام ایئر بیس. دیکھیے، امریکہ نے تو امریکن پریزیڈنٹ نے تو اس کو بڑے واضح طور پہ بات کرتی کہ ان کو وہ چاہیے بیس واپس. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جب پوچھا گیا کہ کیوں چاہیے، تو کیونکہ افغانستان کے اندر تو اس طرح کی ان کی جنگ ہے نہیں، نہ ان کے انٹرسٹ ہیں اس طرح کے. انہوں نے کہا کہ یہ چند 100 کلومیٹر دور ہے چائنیز نیوکلیئر فیسلٹی سے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کا بیان ہے، ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا. تو نیچرلی اس میں بڑا کرٹیکل ہوگا کہ پاکستان کا کیا رول ہے. ایک ہمارا اور افغانستان کا تعلق اس کے اندر، اگر امریکنز پش کریں، لیٹس سے کہ وہ پش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، افغانستان بائی دی وے آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہمیں ایک انچ نہیں دیں گے، تو اگر اس میں کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو پاکستان کا ایک بڑا ڈیفیکلٹ سا رول بن جائے گا. افغانستان بھی ہمارا برادر ملک ہے. ہم اس سے بیشتر کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بڑا ایک عجیب سا بیان دیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا افغان ہمارے بھائی نہیں ہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں. یہ ہمارا برادر ملک ہے، ہم اس کے ساتھ پیسفلی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دوسرا، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں، ہم ان کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ یہ بیس مجھے چین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے چاہیے، تو ہمارا چین کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے کہ ہم اس کے اندر کیا رول پلے کریں گے. اگر ہم نے خدا نخواستہ وہی رول پلے کیا جو ہم نے 2001 میں کیا تھا، تو میرے خیال میں پاکستان کی فورن پالیسی میں اس کو نقصان ہوگا. اس وجہ سے کہ ہمارے چین کے ساتھ بڑے ڈیپ انٹرسٹس ہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ ہم پیس چاہتے ہیں. اور امریکن فورن پالیسی خاص طور پہ ٹرمپ کے نیچے تو ہم نے دیکھ لی کہ اپنے بہترین دوست کو انہوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا اور انڈیا کی طرح کے جو کوڈ کے دوست تھے ان کو بھی 1 منٹ میں ڈچ کر دیا. اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی، روس، انہوں نے پیوٹن کو کیسے ریسیو کیا، بہت سارے اور لوگوں کو. تو امریکن فورن پالیسی پہ انحصار کر کے، اس لمحے کی فورن پالیسی پہ انحصار کر کے، اگر ہم امریکن پاور کے ساتھ بگرام ایئر بیس کے لیے یا افغانستان کو پش کریں یا چین کو پش کریں یا کچھ نیگوشیٹ کرنے کی درمیان میں کوشش کریں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس ڈائیلاگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بصد احترام، افغانستان ہمارا دوست برادر ہمسایہ ملک ہے، چین بھی ہمارا دوست برادر ہمسایہ ملک ہے.
اگر کوئی افغانستان میں رہ کے چین کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی فورن پالیسیز کو سپورٹ کرے. ڈیفینیٹلی ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ ہماری فورن پالیسیز کو سپورٹ کرے. بالکل آپ نے درست کہا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیتن یاہو کی جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آج اسپیچ ہوئی ہے اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آمنا آج جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مسلم ممالک نے پاکستان سمیت بائیکاٹ کیا ہے اور ان کا خطاب نہیں سنا اور وہ بڑے حیران تھے کہ حال خالی تھا. لیکن انہوں نے پھر فلسطین کے حوالے سے بڑی سخت گفتگو کی اور اس پر مسلم امہ کا ریئیکشن بھی آپ نے دیکھا. بڑا دباؤ ہے امریکی پریزیڈنٹ پہ بھی شاید کہ اب اس معاملے کو حل کرنا چاہیے اور انہوں نے 21 نکاتی ایک فارمولہ پیش کیا ہے. اس پر آپ سمجھتی ہیں جو اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی کہ یہ معاہدہ طے پایا جائے گا اور غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی؟ دیکھیں انور بھائی، میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے دس، کیونکہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کوئی آج کل شروع ہوئی ہے. یہ تو سالوں سے جاری ہے اور کس حد تک اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے وہ ہم نے دیکھا. اور وہ روز دل دہلا دینے والی ویڈیوز جب سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں، بلکہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی، میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی کہ جس کے اندر ایک جوان لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کا ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا ہاتھ، جلا ہوا اور کٹا ہوا بلاسٹ سے، اور اس کو وہ چوم رہا ہے جو جل کے بالکل راکھ کی طرح ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ظلم اور جو جبر اور بربریت فلسطین میں ہو رہی ہے اس کا تو کوئی جو ہے اس کا ازالہ کرنا ناممکن ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ضرور ہوگا، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے یہ چیز ضروری بھی تھی اور اس چیز کا ہم سب کو انتظار بھی تھا اور یہ کرنے کی کوشش اور خواہش بھی جاری تھی کہ تمام مسلم امہ کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ مسلم امہ جب تک اکٹھی نہیں ہوگی تو ان کی شاید اسٹرینتھ کا نہیں پتہ چلے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے اگین اپنی جنگ جیت کے اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لایا جہاں پہ ہم مسلم امہ کو اکٹھے کرنے والے لوگوں میں، ممالک میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے ٹائم میں. جہاں تک یہ معاہدے کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً یہ شاید فوری طور پہ نہ ہو سکے، لیکن یقیناً یہ معاہدہ جو ہے یہ ایز آئی سیڈ اٹ ول بی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور یہ کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. ٹرمپ کا یہ کہنا جو انہوں نے آج ویسٹ بینک کے بارے میں کہا اور یہ جو پالیسی شفٹ آیا جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آئی تھنک کہ وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب مسلم امہ کی امپورٹنس، اس کے اندر پاکستان کا رول، پاکستان انڈیا کی جنگ، یہ تمام فیکٹرز مل کے پاکستانیوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. جس طرح سے پاکستان نے ایران کے اوپر حملے کے اوپر بھی جس طرح سے سٹانس لیا، حالانکہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے سینسیٹیو اس وقت سچویشن تھی، ہمارے تعلقات نئے ٹھیک ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، لیکن پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ایران کی سائڈ پہ. So I think all of these things are very important، اور پاکستان انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس ساری چیز کی ایک ڈرائیونگ فورس بن کے آگے آئے گا. اور مسلم امہ کو اکٹھا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر نہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے نہ ہم فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتے. بیرسٹر صاحب میرے پاس لاسٹ 2 منٹ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ 2 ریاستی حل کی طرف بیرسٹر صاحب کے پاس بھی 2 ہی منٹ ہیں اور اس کے حل کو وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 ریاستی حل یا اسرائیل اس کو غزہ کو تسلیم کر لیا جائے فلسطین کو تو وہ حماس شاید پرویل کر جائے گا، ان کا یہ کہنا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جنگ بندی کیسے ہوگی ہم؟ اور پھر دوسری طرف اگر ان کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، آج انہوں نے کہا کہ میں ویسٹ بینک کی طرف نہیں جانے دوں گا اسرائیل کو، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو پائے گی؟ دیکھیے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ فلسطین کے لوگ حماس کو چھوڑ دیں امریکہ کے کہنے پہ. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس کا نام بدل دیتے ہیں. اگر وہی لوگ حماس کی جگہ کسی اور نام سے اکٹھے ہو جائیں، وہ فلسطین کے لوگ ہیں. مطلب اگر کوئی باہر کا ملک ہمیں کہے کہ آپ فلاں اس وقت کی حکومت کے لوگوں کو چھوڑ دیں، اس وقت کی ریاست کو چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ پیس کر لیں گے، تو یہ کسی کا حق نہیں بنتا. یہ میم سوری گزارش ہے کہ تھوڑی سیریس بات ہو رہی ہے آپ کی اجازت سے. تو یہ کسی کا حق نہیں بنتا. فلسطین کے لوگوں کو ایک ملک چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جئیں، اپنی مرضی کی حکومت پہ کریں، اپنی مرضی کے اقدامات کریں، اپنی مرضی کا گورننس کریں. کوئی بھی دنیا کا ملک باہر سے آ کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے ساتھ ہوگے فلاں کے ساتھ نہیں ہوگے. جب وہ اپنی مرضی کی
हुकूमत कायम कर लेंगे तो दुनिया उन्हें ये कह सकती है कि ये इंटरनेशनल कवानीन है, आपके अंदर से टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, जैसे हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि जी आपके इलाके से टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, आप किसी के ऊपर हमलावर नहीं होंगे, आप इंटरनेशनल कानूनों कवायद का ख्याल रखेंगे। ये डिमांड्स की जा सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी मर्जी का मुल्क बनाएं और हमारी मर्जी का उसके ऊपर लीडर पिक कर लें। मेरा ख्याल है कि ये अनरीजनेबल डिमांड है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको साइड स्टेप करने के लिए लोग ये कर सकते हैं कि हमास वाले ही लोग किसी और नाम से कोई और जमात रजिस्टर कर लें, बट अगर वो फ़लस्तीन के लोग उनके साथ हैं तो फिर कोई कैसे रोक सकता है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमना शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन के दो रास्ती हल तक दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन दिखाई नहीं देता, इसलिए अब दुनिया को समझना होगा कि बैरूनी मुदाखलत को ख़त्म करना होगा और हर मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना लाजिम होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।